अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला सहबिही व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। कुल कह दीजिए, तालौ आज आओ, अत्लु मैं पढ़ूं, मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है। कह दीजिए, आओ मैं पढ़ूं जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है। अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ है, ये कि उसके साथ किसी चीज को शरीक ना ठहराओ। वबिल वालिदैनी एहसाना, और माँ बाप के साथ खूब एहसान करो, और वालिदैन के साथ खूब एहसान करो। वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाकिन, और अपनी औलाद को गुर्बत की वजह से, मुफलिसी की वजह से कत्ल ना करो। नहनु नर्जुकुकुम व इयाहुम, हम ही तुम्हें रिज्क देते हैं और उनको भी। वला तकरबुल फवाहिशा, और बेहयाइयों के करीब ना जाओ। फाहिशत उनकी जमा है, इसलिए बेहयाइयां जमा का तर्जमा कर रहे हैं हम। मा जहर मिन्हा व मा बतन, जो उनमें से जाहिर हैं और जो पोशीदा हैं, छुपी हुई हैं। वला तख्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक, और ये सवालात इंशाल्लाह आखिर में देखते हैं। वला तख्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक, और उस जान को कत्ल ना करो जिसे अल्लाह ने हराम ठहराया है। इल्ला बिलहक, मगर हक के साथ, यानी कत्ले नाहक ना करो। कत्ले हक किया जा सकता है। ये क्या क्या होते हैं कत्ले हक की सूरतें, क्या हैं कत्ले नाहक की सूरतें, क्या हैं, इंशाल्लाह हम तशरीह में जब जाएंगे तो देख लेंगे। जालिकुम वस्साकुम बिही, ये है जिसका ताकीदी हुक्म उसने तुम्हें दिया है। लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम समझो। कह दीजिए, आओ मैं पढ़ूं जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है, कि उसके साथ किसी चीज को शरीक न ठहराओ, और माँ बाप के साथ खूब एहसान करो, और अपनी औलाद को मुफलिसी की वजह से कत्ल न करो। हम ही तुम्हें रिज्क देते हैं और उनको भी। और बेहयाइयों के करीब मत जाओ, जो उनमें से जाहिर हैं और जो पोशीदा हैं। और उस जान को कत्ल न करो जिसे अल्लाह ने हराम ठहराया है, मगर हक के साथ। ये है जिसका ताकीदी हुक्म उसने तुम्हें दिया है, ताकि तुम अकल करो, ताकि तुम समझो। इस आय मुबारका में सबसे पहले तो सियाक हमें पता होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट के। मुशरिकीन मक्का जो हैं वो बाज़ चीज़ों को जो अल्लाह ने हलाल की थी हराम कर लेते थे। तो उसी सेंस में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नबी आप इनसे कहिए कि मैं तुम्हें बताता हूँ, पढ़कर सुनाता हूँ कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या हराम किया है और तुम्हें किन चीज़ों का ताकीदी हुक्म दिया है। वसीयत असल में कहते हैं ताकीदी हुक्म, ऐसा हुक्म जिसके ऊपर एम्फेसाइज किया जाए। तो ये आखिर में जो फरमाया ना, जालिकुम वसाकुम बिही, ये है वो जिसका तुम्हें उसने ताकीदी हुक्म दिया है। इससे फिर हम यूं तर्जमा कर सकते हैं, इसको हम शुरू में भी लगा सकते हैं कि जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है, उसके बाद उसने ताकीदी हुक्म दिया है कि उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, किसी चीज़ को, और वालिदैन के साथ एहसान करो, और औलाद को मुफलिसी से कत्ल ना करो। ये सारी फिर चीज़ें आगे आ जाएंगी। तो सबसे पहली बात यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई, जो ताकीदी हुक्म है वो है कि उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराओ। ये पहला हुक्म है। असल में अगली आयत को भी साथ में ला लेना तो ये तकरीबन 10 चीज़ें बनती हैं जो पूरे इस्लाम का खुलासा है। और उनमें सबसे पहली बात क्या है कि अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराओ। और सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह यह है अंतज अला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खालकक,
کہ تو اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر بنائے حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی خالق کے ساتھ ہی بے وفائی کرے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لے۔ تو پہلا آ، جرم یہ ہے، اور پہلی حرام چیز یہ ہے، اور پہلی جو چیز جس کا تاکیدی حکم اللہ نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور سبحان اللہ، سورہ النساء میں اور سورہ المائدہ کی دو آیات میں آپ کو دکھاتا ہوں اس حوالے سے۔ سورہ النساء میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی شرک اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اگر مشرک توبہ کیے بغیر مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ضابطہ دے دیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ باقی جو گناہ ہوں گے وہ اللہ چاہے گا تو بخش دے گا۔ اور فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اور سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا قول یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، گویا کہ اس کی تائید کی، اس قول کی، اس سٹیٹمنٹ کی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ آ، اللہ مسیح ابن مریم ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ثالث و ثلاثہ کہہ کے تین خداؤں کو ملا کے ایک خدا بنتا ہے، اس طرح کا عقیدہ گھڑ لیا، تثلیث کا عقیدہ۔ اور پھر آگے فرمایا وقال المسیح یا بنی اسرائیل لعبد اللہ ربی و ربکم، تو عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ان کے کانسیپٹس تھے؟ انہوں نے کہا اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ پھر ہمارا جو استدلال ہے اس آیت سے وہ یہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو تاکیدی حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکو بھی شیئا، اور یہاں پہ کیا فرمایا کہ اس پر جنت کو سوری اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا، یہاں سے المائدہ سے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار۔ تو یہاں پہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایسا شخص جو شرک کی حالت میں مر جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قانون بنا دیا ہے کہ اس کو معاف نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بڑی وسیع ہے، واسع المغفرہ ہے، پر اس کے لیے اللہ نے خود ہی ضابطہ بنا دیا کہ یہ میری اس مغفرت سے باہر ہے۔ اب اسی طرح حدیث کے اندر بھی بہت سی حدیث ہیں۔ ایک حدیث جو میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم وغیرہ میں یہ روایات موجود ہیں۔ معرور بن سوید یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا آتانی جبریل، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فبشر، اچھا جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے، بشارتیں دیتے تھے اور مسائل آپ کو بتاتے تھے اور اللہ کا پیغام ڈیلیور کرتے تھے، اور سبحان اللہ اس کے مختلف انداز تھے۔ جیسے حدیث میں ایک دفعہ آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی تو صحابہ نے آپ کو دیکھا کہ آپ بہت خوش خوش ہیں، تو ایک نے سوال بھی کر دیا، اس نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بہت خوش ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کے مجھے یہ بتایا تھا کہ جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ تو اسی طرح پھر جبریل ایک دفعہ آئے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہوں نے آ کے فبشرنی انہ من مات من امتک، انہوں نے مجھے یہ بشارت دی کہ بے شک آپ کی امت میں سے جو کوئی فوت ہوا لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں ٹھہراتا تھا، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، دخل الجنہ تھا، وہ جنت میں جائے گا۔ قلت، میں نے پوچھا، یعنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے پوچھ لیا ان وَإِن زنا وَإِن سرق، اگر اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، قال وَإِن زنا وَإِن سرق، ہاں اگر اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ باقی روایات کو بھی ساتھ ملائیں تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ بھلے وہ بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب کیوں نہ ہو، سزا بھگت کے نکل آئے گا، اس کے جہنم سے نکلنے کے ویسے تو اس کے گناہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوں گے، اللہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو سزا دے، اور سزا بھی اللہ دے گا،
اہل ایمان بھی سزا بھگت کے نکلیں گے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں آخری بندے کو جانتا ہوں جو سزا بھگت کے نکلے گا، اور اس کو پھر جنت میں کتنا حصہ ملے گا وہ ڈیٹیلز میں انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے۔ تو یہاں یہ توحید کی فضیلت ہمیں سمجھ آتی ہے، شرک کی مذمت ہمیں سمجھ آتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اقوال اپنے افعال ان کے اوپر نظر ثانی کرے کہ کہیں کسی جگہ پہ کوئی شرک تو ایڈ نہیں ہے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے اس آیت کا کہ جس چیز کا اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے وہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور والدین کے ساتھ خوب احسان کرو۔ یہ بات بھی بہت سمجھنے والی ہے۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں یا احادیث کو اسٹڈی کرتے ہیں نا، تو ہمیں یہ ضابطہ ملتا ہے شریعت کا کہ اللہ نے اپنی توحید کے بعد، شریعت کے بعد، یعنی اس میں رسول اللہ کی عظمت بھی آ جاتی ہے، اللہ رسول اور اسلام، اس کے بعد اللہ نے مخلوق میں سے سب سے بڑا حق والدین کا رکھا۔ یعنی اس کی ایک دلیل یہاں پہ آ گئی نا، یہ اس آیت میں بھی ہم نے پڑھ لیا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اپنے شرک گناہ بتایا کہ میرے ساتھ شریک نہ بناؤ، یعنی توحید سمجھائی، پھر والدین کے ساتھ احسان کا حکم دے دیا۔ اور اگر ہم دوسرے مقامات سے دیکھیں، یہ ہے سورہ البقرہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کہتے ہیں جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ خوب احسان کرو گے، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، باقی سب رشتہ دار بعد میں آتے ہیں، والدین یہ فرسٹ پریورٹی میں ہے شریعت کی، اور ان کو اف بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اب کوئی شخص یہ جواز بنائے کہ بھائی والدین تو حق پر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کریں؟ پھر ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے آپ، ہاں ان کے اوپینین سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے کوئی اچھا طریقہ خوبصورت رستہ آپ اپنا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے آپ کے بدتمیزی آپ جواز بنا لیں، یا ان سے قطع تعلقی کا جواز بنا لیں کہ بھائی یہ تو کافر ہے، مشرک ہے، یا باغی ہے، یا نماز نہیں پڑھتا، یا کوئی اس طرح سے میرا فادر یا میری والدہ، تو میں تو اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھوں، نہیں، یہاں تعلق توڑنا جائز نہیں ہے۔ باقی جگہوں پہ الحب للہ والبغض فی اللہ یہ اپلائی ہوتا ہے، لیکن والدین اگرچہ وہ کافر، فاسق، فاجر، اللہ کے نافرمان، باغی کیوں نہ ہوں، ان سے ایک تو قطع تعلق ہی نہیں ہوگی، دوسرا ان کے سامنے بدتمیزی سے پیش نہیں آئیں گے آپ۔ اگر سمجھ نہیں آتی تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کو آپ دیکھ لیں، سبحان اللہ، باپ مشرک تھا، بت بناتا تھا، بت فروش تھا، بادشاہ کے لیے اس نے بہت بڑا بت بنایا، اس کا نام آزر رکھا گیا، اس کا نام بھی آزر پڑ گیا، ٹھیک ہے، یہ تفصیلات آپ نے پڑھی ہوئی ہیں قرآن مجید میں، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا، کہہ رہے ہیں کہ ابو جان آپ یہ ایسا نہ کریں، مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہ پہنچے، یعنی وہ بڑے شائستہ انداز میں، بڑے پولائٹ طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ اگر والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے کا جواز ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتا کہ ہاں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ حکم قال، مجھے وہ آیت پوری یاد نہیں ہے، کہ اگر وہ اس بات پر تمہیں فورس کریں کہ اللہ کے ساتھ شریک بناؤ تو پھر ان کی فلا تطعهما، پھر ان کی بات نہ مانیں، لیکن ان کے ساتھ معروف طریقے سے آپ رہیں، وصاحبہما پھر دنیا معروف او کما قال، کہ ان کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے آپ پھر رہیں۔ معروف طریقہ کیا ہے؟ خوبصورت طریقہ، اچھا طریقہ، شائستہ زبان استعمال کریں، رویے اچھے رکھیں، اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، یہ کام کریں۔ اب جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مسلمان نہیں تھی تو آ کے اللہ کے رسول کے پاس ریکویسٹ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول دعا کر دیں، ان کو سمجھاتے تھے، اور ایک جیسے لاڈ دکھانے والا انداز ہوتا ہے، اس انداز میں ناراض بھی ہوا جا سکتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن تعلق نہیں توڑ سکتے آپ، کیونکہ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ عقوق الوالدین ہے، والدین کے ساتھ قطع تعلقی کرنا، عقوق کہتے ہیں کاٹنا، عقیقہ بھی اسی لیے اس کو عقیقہ کہتے ہیں کہ 7ویں دن جانور کاٹا جاتا ہے، تو عقوق کا معنی تعلق توڑ لینا، والدین سے تعلق توڑ لینا، یہ جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں، اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حق کے بعد
والدین کا حق بیان کیا ہے، اور یہ شریعت کا تقاضا ہے، ہر جگہ پہ شریعت نے اسی طرح ڈیل کیا ہے۔ اور یہاں پہ خوب احسان کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ کے ذمے جو چیزیں اللہ نے لگا دی وہ تو لگا دی، اس کے علاوہ بھی آپ ایکسٹرا کریں ان کے لیے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذمے کوئی ان کا حق ہے تو آپ اس حق کو ادا کریں، اور ایک یہ ہے کہ آپ ان کی خواہش کا خیال رکھیں، آپ پہلے سے ان کو پوچھیں، آپ ان کو اگنور نہ کریں، آپ ان کے پاس بیٹھ کر کسی اور کام میں مشغول نہ ہوں۔ ہمارے ہاں یہ بڑا ایک بن گیا ہے ماحول کے، والدین کو بھی ملنے جائیں تو ان کے پاس بیٹھ کے، یا والدین آئے ہوئے ہوں یا ان کے پاس جب ہم موجود ہوں تو بھی موجود نہیں ہوتے، میرے اپنے کوئی بیسیوں کام ہوتے ہیں، اور نہیں تو پھر سوشل میڈیا تو ہے نا۔ تو اس طرح کی چیزوں میں یہ والدین کے ساتھ احسان نہیں ہے۔ خوب احسان کا معنی یہ ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں۔ اور یہاں پہ تھوڑا سا اس چیز کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر شادی شدہ ایک جوڑا ہے، ایک شادی شدہ کپل ہے، تو اس کے لیے پھر شوہر کے اوپر سب سے بڑا حق اس کے والدین کا ہے، اور بیوی کے اوپر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ تو شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی کو منع کرے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان نہ کرو اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل نہ کرو، لیکن بہرحال یہ شریعت نے ایک ضابطہ بندی بنا دی، اور اس کے بہت فوائد ہیں، بہت فوائد ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر میاں بیوی آپس میں اتنا سلوک سے رہیں اور اس قدر محبت کا انداز اپنائیں کہ وہ دونوں کے والدین ہی اچھے طریقے سے ڈیل ہو رہے ہوں نا۔ تو بہرحال اس پہ انشاءاللہ تفصیلات میں ہم پھر کبھی جائیں گے۔ آ، تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں، ایک حدیث ہے ابو داود میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کے کہا، من ابرو، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یعنی اس میں آپ ایک بات یاد رکھیں، حقوق اللہ اہم ہے، سب سے زیادہ اہم ہے۔ کہتے ہیں نا حقوق اللہ کی تو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، قطعاً ایسی بات نہیں ہے، اب شرک اللہ کا حق ہے نا، توحید شرک کرنا یہ اللہ کا حق کمپرومائز ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا ہوگا تو پھر جتنے مرضی حقوق العباد پورے کیے ہوں کسی کام کے نہیں ہوگے۔ تو اللہ کا حق پہلے ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ تو اللہ کے حقوق کے بعد مخلوق کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ یہ سوال تھا، من ابر، میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا امک، امک تمہاری والدہ، ثم امک پھر تمہاری والدہ، پھر تمہاری والدہ، ثم اباک پھر تمہارے فادر، ثم الاقرب فالاقرب پھر جیسے جیسے تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار ہے۔ اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حق ماں کا اور پھر باپ کا، تو یہ بتا دیا کہ آ، عباد میں سے، بندوں میں سے سب سے زیادہ ان کے ساتھ آپ نے نیکی کرنی ہے اور اس نے سلوک کرنا ہے۔ اور پھر اور بھی آیات ہیں، جیسے ابھی اف اف کا تذکرہ میں نے کیا کہ ان کو اف بھی نہیں، اب اف ایسا لائٹ ویٹ کلمہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بدتمیزی نہیں ہے، یعنی کوئی بندہ ویسے ہی کہہ دیتا ہے اف، اللہ نے والدین کے لیے یہ بھی برداشت نہیں کیا۔ سبحان اللہ، آپ ذرا امیجن کریں، آپ تصور کریں۔ اب یہ جو آیت چل رہی تھی نا، اس میں یہ تھا کہ ماں کا خصوصی حق کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے بڑی محنت سے پالا ہے۔ تو خیر یہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے۔ اور پھر ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ اپنے والدین کو بھی افورڈ کر رہا ہے اور پھر اسی طرح اپنے بیوی بچوں کو بھی افورڈ کر رہا ہے، ایک وقت اس کے اوپر ایسا آ جاتا ہے کہ اس کے پاس صرف دو تین لوگوں کا کھانا ہے، اور اب کس کو دے؟ اپنے بیوی بچوں کو دے یا والدین کو دے؟ تو صحیح بخاری کی حدیث یہ کہتی ہے کہ اپنے والدین کو دے، اور اگر آ، وافر ہے تو بھی آغاز اپنے والدین سے کرے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو آپ نے فرمایا خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سب سے پہلے والدین کے لیے، فلیل والدین، والدین کے لیے۔ تو خرچ کرنے کی جگہوں میں سے سب سے پہلے والدین کا تذکرہ کیا۔ پھر اسی طرح وہ بندہ جو غار میں پھنس گئے تھے تین، اور ایک نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ میں پہلے اپنے والدین کو دوں گا، بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دوں گا۔ شریعت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے ریفرنس کے طور پر اپنا یہ عمل پیش کیا، اللہ نے اس کو غار سے نجات دے دی۔ تو یہ اگر ہم بالکل نیوٹرل ہو کے اور
قلب سلیم کے ساتھ ہم قرآن و سنہ کا مطالعہ کریں تو پھر انسان کو یہ چیزیں بری نہیں لگتی، پھر جو معاشرے میں اس طرح کے ہو جاتے ہیں نا کہ ایک طرح کی جنگ چھڑ جاتی ہے سسرالیوں کے ساتھ، اور پھر اسی طرح شوہر کے والدین کے ساتھ، یا بیوی کے والدین کا کوئی ادب نہیں ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں، تو یہ آ، صرف کم فہمی ہے، یا اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ ہاں، اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو معافی مانگ لے، اور کوشش پوری کرے کہ وہ اسی ضابطے کو لے کر چلے۔ تو اس کے اوپر تو جتنی بھی بات کریں کم ہے، یہ ایک ایک موضوع کے اوپر ہمیں کئی کئی سیشنز چاہیے، لیکن بہرحال ہم چونکہ یہ چیزیں کور کرنی ہے، تو تیسری بات یہاں پہ فرمائی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اب یہ موضوع بھی بہت سمجھنے والا ہے۔ یہاں پہ کہا مفلسی کی وجہ سے، اور سورۃ الاسراء سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا خشیت املاق، مفلسی کے ڈر سے، یعنی اگر مفلس ہو تو بھی قتل نہیں کرو گے، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ زیادہ بچے ہو گئے تو پھر یہ کہاں سے کھائیں گے، ہم کیسے افورڈ کریں گے، اور کیسے ان کا انتظام کریں گے، تو یہ خوف، اس خوف سے بھی قتل نہیں کر سکتے ہو تم۔ خود مفلس ہو تو بھی اجازت نہیں، آج کی آیت۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو مفلسی کا کہ بچے زیادہ آ جائیں گے، تو پیدا ہوں گے تو یہ ہمارے ساتھ کھائیں گے تو کل کو کیا ہوگا، یہ خوف، اس سے بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اب بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، اس کی بھی ہم پہلے تو صراحت کر چکے ہیں، ایک ہے پیدا ہونے کے بعد قتل، اور ایک ہے پیدا ہونے سے پہلے قتل۔ یہ بھی بڑے منظم طریقے سے یورپین کنٹریز کی طرف سے این جی اوز ہیں جو مسلم کنٹریز کے اندر اپنے اس طرح کے قوانین نافذ کرتی ہیں، اور فیملی پلاننگ کو لے کر بہانہ بنا کر اس طرح کی چیزیں کر رہی ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے قطعاً اس کی اجازت نہیں دی۔ اس کے اوپر الگ سے انشاءاللہ ہم کسی دن سیشن رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ اولاد کو پسند کرتے تھے، تزوجوا الولود الودود۔ الولود کا معنی کیا ہے؟ ایسی عورت جس کو اللہ تعالیٰ زیادہ بچے دے۔ تو آپ نے تو حکمن کہا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت کا انتخاب کرو، ٹھیک ہے؟ اس کی فیملی ممبرس کو دیکھو، خاندان میں دیکھو، اور پھر اس کا انتخاب کرو۔ تو بہرحال یہ اس طرح کے ذرائع اختیار کرنا، اور پھر یہ تانے دینا کہ بھئی تم پڑھے لکھے ہو، تمہاری اولاد زیادہ کیوں ہے؟ اب ہمارے ہاں یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے مطابق اتنے کو بچے لینے ہیں، تو یہ قرآن مجید کے ضابطوں کے خلاف ہے۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، یا بیٹی کے پیدا ہونے پر ناگواری کا احساس منہ پہ لانا، یہ سب چیزیں شریعت اس کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ اور پھر اولاد کو پیدا ہونے کے بعد یہ پہلے قتل کرنا، اور پھر مفلس ہیں تو بھی قتل نہیں کر سکتے، مفلسی کا خوف ہے تو بھی قتل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں۔ یعنی تمہیں کون رزق دیتا تھا؟ یا جب تم خود دیکھو کہ جب تم، یہاں پہ میڈیکل کی طالبات بھی موجود ہیں، کہ جب پلیسنٹا کے ذریعے اللہ تعالیٰ خوراک دیتا ہے تو تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا، اب تم کہہ رہے ہو کہ میں کیلکولیشنز کروں گا، اور میں نے یہ پلاننگز کی ہوئی ہیں، اور یہ قانون پڑا ہوا ہے، اور اس طرح کرنا چاہیے، اور آج سے 5 سال بعد یہ ہوگا، 10 سال بعد یہ کروں گا، اور اس طرح سے ہر بچے کے لیے ایک گھر ہوگا، ایک گاڑی ہوگی، اور اس طرح سے ترتیب سے چلوں گا، یہ تم اب یہ سوچ رہے ہو، تو جب تم کچھ بھی نہیں تھے، اور کبھی غور کرو اپنی تخلیق کے اوپر، اور میں نے اشارتاً کہہ دیا ہے کہ پلیسنٹا کے ذریعے جو خوراک دی جاتی تھی تمہیں، اس وقت اللہ ہی انتظام کرتا تھا، تو اب بھی اللہ دیتا ہے تمہیں بھی، اور ان کو بھی، اور انسانوں کے علاوہ باقی مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے۔ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی بھی جاندار دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو۔ اور انسان کے اوپر 120 دن گزرتے ہیں جب، تو فرشتہ آ کے لکھ دیتا ہے، ابھی انسان 120 دن کا ہوا ہے، اس کے اوپر آ کے فرشتے نے لکھ دیا کہ اتنا رزق لے گا، اور اس رزق میں سے آخری لقمہ بھی وہ کھائے بغیر نہیں مرے گا۔ تو پھر تم کیوں اس طرح اپنے اپنے ذہنوں سے سوچتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو بھول جاتے ہو؟ تو یہ بڑا حکم بھی، تاکیدی حکم اللہ نے یہاں پہ دیا۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، ٹھیک ہے؟ الفواحش، فاحشت ان کی جمع ہے، اور الفحش کے کہتے ہیں ہر وہ قول یا عمل
جس کے اندر بہت زیادہ قباحت ہو، یعنی جو بہت غلیظ قسم کا ہو، یعنی وہ سٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئی گندی بات بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کوئی گندا عمل بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اعمال کی بات کریں تو اس میں مفسرین نے اور جو یہ قرآنک ورڈز کے ماہرین ہیں، ان کو ٹرانسلیٹ کرنے میں یا ان ٹرمز کو ایلیبوریٹ کرنے میں ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ زنا بھی مراد ہے اور بخل بھی مراد ہے، شدید قسم کا کنجوس شخص، اور باقی زبان سے کوئی گندی بات کرنا یا پھر باقی چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ کوئی بھی گناہ جو بہت کریٹیکل ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو جس میں قباحت بہت زیادہ ہو، تو اس لیے پھر اس کو بے حیائی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو بے حیائی ظاہر ہو یا باطن ہو، یعنی سامنے ہو تو بھی جیسے زنا ہے، یا سیم جینڈر کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہے، یا پھر میں نے کہا کوئی ایسی غلیظ قسم کی بات ہے، اور یا پھر چھپ کر زنا یا چوری وغیرہ، یہ سب چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں۔ یعنی گناہ ظاہر ہو تو بھی حرام ہے، چھپ کر ہو تو بھی حرام ہے۔ اسی میں حرام ریلیشنز بھی آ جاتے ہیں، یعنی اس طرح کے ریلیشنز میں آ جانا کہ اگر وہ ایکسپوز ہو جائیں تو وہ معاشرے میں ذلت ہو اور کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ ہو، اس طرح کی چیٹ کرنا، اس طرح کی ٹیلی فون کنورسیشن کرنا، یا پھر الیاذ باللہ الیاذ باللہ اس طرح کی میٹنگز کرنا جس میں تیسرا شیطان ہو، تو یہ بھی بے حیائیوں میں آ جاتا ہے۔ بھائی اس کا حل دیا ہے اللہ نے، وے آؤٹ دیا ہوا ہے کہ نکاح کرو، اور حرام طریقے سے بچنے کے لیے کئی اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہوئے ہیں، حلال طریقے، ان کو اختیار کرو۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا، اور بلکہ زنا کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، وہاں زنا کو فاحشہ کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی ہے، قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسے سورسز اختیار نہ کرو۔ اور سورہ نور میں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی تھی، وہ واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کے یہ کہا کہ ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو وہاں الفاحشہ تہمت کی خبر کو کہہ دیا، بے حیائی، یعنی تہمتیں لگانا، کسی اس طرح کی کسی کی عزت پہ کیچڑ اچھالنے والی ویڈیوز موویز شیئر کرنا، اور پھر ان کو ڈسکس کرنا، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں بے حیائیوں میں، ٹھیک ہے۔ تو بے حیائی کا ایک وائڈ رینج مفہوم ہے جس کے اندر یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، گفتگو کی کے اندر حیا نہ ہو، اور اسی طرح جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی جان کو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس کو قتل نہ کرو الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہو، اور یہ بھی سٹیٹ کرے گی، بعض چیزوں میں سٹیٹ کرے گی، بعض چیزوں میں انسان خود بھی کر سکتا ہے۔ یہ میرا شاید کل سیشن تھا، پتہ نہیں یہاں پہ سسٹر مریم خان ہے کہ نہیں ہے یونیورسٹی میں، تو میں نے ان کو یہ رائٹ ڈاؤن کروائی تھیں، تو انہوں نے ایک پیج پہ لکھی ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یعنی میں بولتا گیا وہ لکھتی گئی، تو میں نے کہا آپ کے سامنے، تو قتل حق جائز قتل کیا ہوتا ہے، یہ یہاں پہ کچھ 7 8 قسم کے ہیں۔ مثلا جہاد میں کافر کا قتل، حربی کافر، یعنی حربی کافر کون ہوتا ہے؟ جو میدان جنگ میں آپ کے سامنے مد مقابل آ گیا، یہ حربی کافر ہے، اس کو قتل کرنا یہ قتل حق ہے۔ شادی شدہ زانی کو قتل کرنا، اچھا ادھر نیچے جائیں اگر ہم 2 نمبر پہ، تو زمین میں فساد برپا کرنے والوں کو، رابرز، رہزن، قطع الطریق کرنے والے، لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے والے، ٹھیک ہے، ایسے لوگ جو دن دناتے پھرتے ہیں، لوگوں کے اموال بھی لوٹتے ہیں، ان کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں، اور ان کا قتل بھی کرتے ہیں، تو ایسے لوگ تو ان کو تو صرف قتل نہیں کرنا بلکہ پہلے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹنا پھر قتل کرنا، تو ان کا قتل بھی قتل حق ہوگا۔ جان کے بدلے جان، یعنی قصاص میں قتل کرنا، یہ بھی قتل حق ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے وہ شادی شدہ زانی کا قتل، یعنی اس کو رجم کرنا۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو قتل کرنا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ باقی کام سٹیٹ کرے گی، لیکن یہ وہ کام ہے جو سٹیٹ سے ہٹ کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے سامنے اگر کسی نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، تو پھر قانون، ریاست، عدالت اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں بات کوئی جذباتی ہو کے نہیں کہہ رہا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے واقعات موجود ہیں کہ آپ نے اس کو الاؤ کیا، ایسے خون کو رائے گاں قرار دیا، جیسے وہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے پوچھا نا، ایک عورت مدینے میں قتل ہو گئی، قاتل نہیں مل رہا تھا، تو آپ نے پوچھا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ قاتل کھڑا ہو جائے، قاتل بتا دے، اپنے آپ کو ظاہر کر دے۔ تو حدیث کے الفاظ ہے فقام الاعمى، ایک نابینا صحابی کھڑے ہوئے، وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ، اور وہ کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو وَهُوَ يَتَخَطَّى النَّاسَ، اور وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے آگے اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے قتل کیا ہے۔ تو سب حیران ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی لونڈی کو قتل کیا تھا، جس سے اولاد بھی تھی، ولد تھی وہ۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول وہ آپ کو گالیاں دیتی تھی اور میں اس کو سمجھاتا تھا، وہ باز نہیں آئی، پھر میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، میں اس خون کو رائے گاں قرار دیتا ہوں۔ تو یہ ایک وہ قتل ہے جو انسان خود کر سکتا ہے، باقی عدالت کے ذریعے سے ہوں گے یا پھر جہاد میں۔ اسی طرح ہم جنس پرست شخص، یعنی بطور خاص جو لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل کرے، ہومو سیکسولیٹی والا عمل اس پہ ثابت ہو جائے، تو پھر اس کی سزا بھی قتل ہے۔ پھر وہ مسلمان جو اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لے، ٹھیک ہے، یعنی مرتد ہو جائے، من بدل دینہ فقتلو، اس کو بھی قتل کر دو، جو اپنا دین بدل لے، اسلام کو سے منحرف ہو جائے تو اس کو بھی قتل کر دو۔ ایک چیز یہاں پہ مزید ایڈ کر لیں کہ جو اپنے محرم کے ساتھ نکاح کر لے، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، خالہ پھپھو کے ساتھ نکاح کر، اللہ کے رسول کے دور میں ایسا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، جاؤ اس کا سر قلم کر کے لاؤ، تو وہ بھی قتل حق ہوگا۔ تو قتل حق کرتے ہیں، قتل ناحق نہیں کرتے ہیں۔ قتل ناحق پھر یہ جو بے گناہ شہری کا قتل، پرامن غیر مسلم مائنورٹیز کا قتل، کمزور بے بس افراد کا قتل، غیرت کے نام پر ذاتی قتل، کوئی مالی رنجش کے اوپر قتل، اور یہ میں نے ان کو سمجھایا تھا، پڑھایا تھا، تو انہوں نے یہاں لکھ دیا ناجائز اسقاط حمل، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی قتل ہوتا ہے۔ خودکشی، اپنے آپ کو قتل کر لینا، بے گناہ عورتوں بچوں کا قتل، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، یعنی اوورال قانون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو قتل کرنے سے منع کرتے ہیں۔ تو قتل نہیں کرو گے، تم نہیں کر سکتے، ہاں حق کے ساتھ کر سکتے ہو۔ حق کی یہ 7-8 صورتیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں، اور اگر ناحق قتل کیا ہو تو 3 صورتوں میں سے ایک صورت اختیار کی جائے تو پھر تلافی معافی ہو سکتی ہے، ورنہ پھر اس کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ بدلے میں قتل کر دیا جائے، یا پھر دیت دے دے، یا پھر ورثاء سے معافی مانگ لے اور ورثاء معاف کر دیں بغیر کسی پریشر کے، ان کو پریشرائز نہ کیا جائے، تو پھر یہ اگلی سزا سے، آخرہ کی سزا سے بچ سکتا ہے، ورنہ پھر اس کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اور ایک حدیث ابو داود میں ہی ہے، میں نے پڑھی، میں حیران رہ گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ باقی سب گناہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک اور قتل ان کی سزا ضرور دے گا، اور مشرک کو تو جہنم سے نکالنا ہی نہیں ہے، لیکن قاتل کو سزا دے کے نکال سکتا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے، جس کی تمہیں اس نے وصیت کی، یعنی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے ان چیزوں کی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم غور کرو، فکر کرو، عقل کرو اور یہ کام نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان چیزوں کو دیکھیں۔ شرک تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نہیں کرتے، کوشش پوری ہوتی ہے کہ ہمارے عقائد صحیح ہوں، ان کی اصلاح ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی مانگتے ہیں۔ آپ نے ویکلی دعا میمورائزیشن جو سیٹ اپ ہے اس میں یہ دعا بھی یاد کی ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم و اعوذ بک واستغفرک لما لا اعلم، کہ اللہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اگر میں نے بغیر جانے کوئی کر دیا ہے تو میں معافی مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور والدین، سبحان اللہ، یہ آپ کے پاس اللہ کا انعام ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب تک والدین زندہ ہے نا، تو کبھی کوئی کبیرہ گناہ بھی ہو جائے تو ہمارے پاس بخشوانے کے لیے ایک چانس بڑا اچھا موجود ہے۔ جیسے حدیث میں ہے نا کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول میں سب تو ذنبن عظیمن، بہت بڑا گناہ کیا میں نے، فہل لی من توبتن، کیا کوئی توبہ کی صورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا حل لک من امن،
کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ یعنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے گناہ معاف ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ تو آپ نے پوچھا حل لک من خالۃ، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی۔ قال فبرھا، جاؤ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہ والدین اگر موجود ہیں تو ماں اگر جنت ہے تو باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ والدہ کے تو فضائل بہت زیادہ ہمارے سامنے ہیں۔ والد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، اگر تم میں سے کوئی چاہے تو اس کی حفاظت کر لے، چاہے تو ضائع کر لے۔ اور پھر اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضی والدین کی ناراضی میں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں بڑی قبول ہوتی ہے۔ والدہ کی تو ہم نے سنا تھا نا، لیکن والد کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو بطور خاص والد کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، اور اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی قدر کرے۔ اور پھر آگے اولاد کو قتل کرنے کی جو صورتیں میں نے بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور ہمارے معاشرے کی اصلاح کر دے، اور ہمارے اندر توکل پیدا کر دے۔ پھر اسی طرح بے حیائیوں سے اللہ ہمیں بچا لے۔ یہ سوشل میڈیا کی بے حیائیاں ہیں، یہ حرام ریلیشنز ہیں۔ بھائی آنا ہے تو سیدھے رستے سے آؤ نا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، سیدھا رستہ کیا ہے؟ کوئی واسطہ اٹھاؤ اور اس واسطے کے ذریعے رشتہ بھیجو، اس کو افورڈ کرو، اس کا کھانا پینا رہنا رہائش اور جو جو چیزیں اللہ نے حق مہر یہ سب تیرے ذمے لگائی ہیں، اس کو افورڈ کر کے اس کو قانونی طور پر نکاح کے واسطے سے حلال کر لو۔ تو باقی چیزیں تو بہت ناجائز اور غلط ہیں، اور یہ بے حیائی ہے جو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح کسی جان کو قتل نہیں کرنا چاہیے، جیسے آج کل بہت زیادہ قتل ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ سارے تاکیدی حکم ہے۔ سوالات کے لیے جوابات کے لیے کوئی ٹائم ہمارے پاس نہیں بچا، 1 منٹ سے کم کا مجھے نوٹیفیکیشن آ گیا۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ یہ سسٹرس کو آپ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کل یہ جب بھی اللہ نے توفیق دی تو بات کر لیں گے اس کے اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔